बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अब मुझे पता है आजकल बारिश का सीज़न है और बारिश के सीज़न में बड़े सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं और पतंगे भी निकलते हैं जिनकी थोड़ी सी ज़िंदगी होती है लेकिन फड़फड़ाते बहुत हैं। और वो जो पतंगे होते हैं उनका असल में काम ही ये होता है कि उन्होंने फड़फड़ा के अपने होने का सबूत देना होता है, क्योंकि वो बड़ी थोड़ी देर के लिए बेचारे होते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं होते। तो इसलिए बरसात का मौसम भी है और उसके साथ साथ बाकी तमाम चीज़ें भी आपके सामने चल रही हैं। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके जवाब में मुझे लगा कि मुझे खुद ही बात करनी चाहिए। इसलिए मैं, हालांकि आज इतवार का दिन था और काइंड ऑफ ज़रा थोड़ा सा कम गहमा गहमी का दिन था, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि आज बरसात का मौसम है जैसे मैंने आपको बताया, और ये जो पतंगे और हशरात होते हैं ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं इस मौसम में, तो उनके कला कमा के लिए मैंने सोचा कि मैं आऊँ। अच्छा, मेरे बुनियादी तौर पर मेरे दो चैलेंजेस हैं मेरी ज़ात, अपनी ज़ात के लिए। सबसे पहला चैलेंज ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अंदर ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं, और हमारे लीडरान में भी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, असद उमर साहब हैं, उनकी फैमिली अजीज़ो अकारब हैं सारे। लेकिन मसला ये कि इमरान खान के जो मुखालिफ हैं वो बेशरम चिट्टे अनपढ़ हैं और परले दर्जे के बेशरम हैं। अब मेरा काम है उनको जवाब देना। उनको जवाब दूंगा उनके लेवल पे जाके तो उन्हें समझ आएगी, वरना आएगी नहीं। जब उनको जवाब देने के लिए उनके लेवल पे जाता हूं तो मेरी पार्टी के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, गिल साहब आप अमेरिका में प्रोफेसर थे, आप क्या बातें करते हैं, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मुझे कई दफ़ा असद साहब ने कहा कि आप इस तरह की बातें ना किया करें, आप पढ़ी लिखी बात किया करें। पर मसला ये है कि जिस तरीके के ये हशरात आपके सामने हैं जो बरसात में निकलने वाले हैं, आज आपने देखा, मैं है थोड़ी मायूब बात, लेकिन जो बात है वो आपको बतानी चाहिए। मैं आज आपके सामने सारी चीज़ें रखूँगा, आपको बताऊँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, करवाई किसने, कैसे हुई, क्यों फेफड़ों के अंदर ज़्यादा सांस भरा जा रहा था, उस गुब्बारे में जिसमें जगह कम थी उसमें हवा ज़्यादा क्यों भरी जा रही थी, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 नुक्ते थे, अगर आप सामने रख लें, टोटल 3 नुक्ते। पहला नुक्ता था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने चंद दिन पहले एक स्टोरी ब्रेक होते हुए ARY पे देखी, जिसके सबूत भी देखे, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल। पहला नुक्ता उसका था और वो था इमरान खान साहब को फ़ौज मुखालिफ साबित करना। ये हमने आज से 1 हफ्ता पहले बता दिया था कि नया अब धनिया बेचने की कोशिश की जानी है। ये पहला मुद्दा था उसका। उसी मुद्दे के अंदर शामिल थी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की वकालत करना, उनके स्पोक्स पर्सन बनना, उनके दबा के बूट पॉलिश करने की कोशिश करना। वो जो दोनों हजरात थे आपने वो भी देखा। ये था पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा इसके अंदर था इमरान खान साहब की ज़ातियात के ऊपर कीचड़ उछालना, इमरान खान साहब की अहलिया साबिका खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बेगम साहबा, उनके बारे में गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना, उनको किसी तरीके से फाइनेंशियल करप्शन का स्कैंडलाइज करने की कोशिश करना। और तीसरा हिस्सा था एक कल जो जाली ऑडियो टेप लेके आए, तीसरा हिस्सा वो था। तो ये 3 हिस्से थे, तो तीनों पे एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले तो पहले हिस्से पे बात कर लूं, तो मैं पहले हिस्से पे, क्योंकि हम बार बार बताते आए हैं कि हम नून लीग नहीं हैं, हम नून लीग की तरह लंदन में बैठ के अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गालियां नहीं देते, हम उस वक़्त के DGISI जनरल फैज़ को गालियां नहीं देते, हम नून लीग की तरह डॉन लीग्स नहीं करते, हम पीपल्स पार्टी की तरह आपको याद है मेमोगेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि हमारे लीडर को ये बात पता है, और कल उन्होंने अपनी, पीछे खामोशी रखिएगा जी, कल उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि फौज की ज़रूरत है। ये कल इमरान खान साहब ने, ये वजह है कि हम किसी सूरत कभी भी अपनी आर्मी पर तनकीद नहीं करते।
لیکن مجھے آج تھوڑی سی شرمندگی ہوئی. وہ یہ ہوئی کہ ہماری بہادر افواج جو ہیں، جن کا ایک بہترین سپوکس پرسن ہے جنرل بابر افتخار، اب کیا ان کی جو سپوکس پرسن ہیں وہ اس طریقے کے سیاسی جوکر ہوں گے؟ مطلب ان کی جو سپوکس پرسن کرنے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سیاسی جوکر لیں گے؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری حرکت کر کے یہ آج زبان سے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پوری حرکت کر کے کوشش یہ تھی کہ کسی صورت یہ دکھایا جائے کہ عمران خان فوج کے مخالف ہے، ہم فوج کے بہت قریب ہیں. تو یہ کیس میں اپنی بہادر افواج پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا واقعی انہیں قبول ہے اس طرح کے گندے پرگندے چور گھٹیا صفت لوگوں سے اپنی ترجمانی کروانا. میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ دلی خواہش ہوگی، لیکن ان کی اور ان کے اسٹریٹجک میڈیا سیل کی یہ دلی خواہش ہے. اور پتہ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اور کون ہے جو جنرل باجوہ کو کنٹروورشل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تو نام نہیں لیا ان کا. آج یہ بار بار ویڈیوز دکھا رہے تھے، ان کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ اپنے ہی آرمی چیف کو یہ جان بوجھ کر جنرل باجوہ صاحب کو یہ کنٹروورشل کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے کوئی ان پہ بات آئے، یہ جان بوجھ کر گندے گھٹیا سیاسی لوگ ان کے سپوکس پرسن بننے کی جعلی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کام میں جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم کے اوپر چھوڑتا ہوں. میرے ذاتی خیال میں جنرل باجوہ صاحب پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ انہیں اس طرح کے تھکے ہوئے ترکے ہوئے سپوکس پرسنز کی ضرورت پڑے. یہ کام میرا خیال ہے ان کو شہباز شریف کے لیے ہی کرنا چاہیے، پنجاب سپیڈ کے لیے کرنا چاہیے. وہ بات اگلی بات بیانیے پہ میں بعد میں واپس آتا ہوں، جو غداری کا بیانیہ. اگلی بات میں کروں گا ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ عطا تارڑ جو ہے. یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے یہ کیونکہ نیچرل طریقے سے سیاست میں پیدا نہیں ہوا، یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسے آج اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا، بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا. تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ کی اور تربیت میں ہماری میں فرق ہے. آپ نے تو پنجاب اسمبلی میں جہاں عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی، نون لیگ کی بھی عورتیں موجود تھیں، ہماری عورتیں بھی موجود تھیں، وہاں آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی. تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو گھر میں سالن بھی مانگنا پڑے تو آپ کو وہی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اشارہ. تو آپ کے گھر کی تو یہ روایت ہے ایسے اشارے کھڑے کر کے ایک دوسرے سے اپنے گھر کی خواتین سے اپنے لوگوں سے بات کرنے کی، تو آپ وہی کام باہر کرتے ہیں. تو میں آپ کے لیول پہ نہیں آؤں گا اس ایک چیز میں. باقی یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا، اس کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے. اسی لیے جو آج میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں مریم صاحبہ کے جو فون کے اندر ڈیٹا تھا اس میں کیا تھا، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں. باقی آپ کو آڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیب میں پکڑے گئے تھے ان کے فونوں کا ڈیٹا اگر پاکستان میں سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں، وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، اور وہ کیا معاملات ہیں، وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے. ان کی فنکاریاں کس کس چیز میں اہم ہیں، وہ کس طریقے سے ایک نہیں دو چیزوں میں ماہر ہیں، وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں، میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائڈ پہ رکھ دیا، باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا. یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے عطا تارڑ، اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخوپورہ لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کے سانڈے کا تیل اور جنتریاں بیچتے ہیں. اس طرح کا چول آدمی لوگوں کی گھروں کی عورتوں کے گھروں کی باتیں کرتا ہے. اس کو لگام دیں، اس کو کھولنے والے، اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. آپ کے دادا مرحوم فوت ہو چکے ہیں اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ، وہ بزرگ بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے ہیں. جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں اس ملک میں، جس طریقے سے ججز کو انہوں نے خریدا اور بیچا تھا، جو اس طریقے سے میں پھر پنجابی کا لفظ کہوں گا غصہ کر لیا جاتا. ہماری زبان پہ تو بڑا ہی تپ ہے لوگوں کو، اس لیے غصہ کر جاتے ہیں جدوں میں اپنی زبان بول دیں.
جو بروکری انہوں نے انگریزی والا قبول ہے, انگریزی میں جو کہو قبول ہے, پنجابی میں نہ کہو یہ قبول نہیں ہے. جو بروکر وہ بنے تھے, جو بروکری انہوں نے کی تھی, وہ سب کے سامنے ہے. تو جیسی آپ کی تربیت ہے آپ نے ویسی باتیں کرنی ہے لوگوں کی عورتوں کے بارے میں. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں مریم باجی کے بارے میں جو زبان گھٹیا آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرف سے نہیں ہوگی. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی پڑھی لکھی قیادت اور لوگوں سے یہ معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے میری ایسی بات کرنے پہ, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ منہ ہو جی چپیڑ ماریں گے نا, یہ خصلت گٹر کے اندر آپ ٹوتھ برش تو نہیں ڈالیں گے, گٹر کے اندر وڈی ڈانگ پھیری دی ہے تاکہ گٹر صاف ہو. گٹر کے اندر ٹوتھ برش سے صاف نہیں ہوتا گٹر, یہ گٹر ہے, ان کو صاف کرنے کے لیے وڈی ڈانگ دینی پہنتی ہے گٹر دے وچ. اس لیے آپ کو میں نے یہ بتانا ہے آج کہ دوسری کاوش ان کی یہ تھی. پہلی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, دوسری کاوش آپ کے سامنے اب میں رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تیسری بات جو میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں, دو باتیں میں نے کر دی, تیسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تیسری بات انہوں نے کی فرا گوگی صاحبہ کے بارے میں, اور کچھ کیونکہ ملا نہیں ہمیں, تو ہم نے تو والیوم کے والیوم جمع کروائے ہوئے, ان کی کرپشن کے ڈاکومنٹس ہیں, اکاؤنٹس ہیں, مقصود چپڑاسی ہیں, ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہوئے پیسے ہیں, شہباز شریف صاحب کی 3 4 بیگمات گرل فرینڈز, ان کے لیے خریدے ہوئے تحفے ہیں. ہوں جہاں چاریاں بھابیاں نے, وزیر اعظم صاحب جہے نے کرپٹ اعظم, انہیں کٹڑ نہ لگ پینا, واقعی ہے نے کوئی 1 2 اور سہیلیاں بھی. ان کے لیے خریدے ہوئے تحفوں کی ڈیٹیلز ہیں. ہم تو سب کچھ دے چکے ہیں, یہ بار بار ایک ہی گردان گنتے ہیں فرا بی بی. اچھا الزام کیا ہے؟ پنجاب کے اندر ڈی سی اے سی کمشنر لگوا کر پیسہ کمایا. اچھا 1 منٹ کے لیے اس الزام پہ آ جاتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے, آپ سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی لاہور کون تھا, پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی ڈی جی خان کون تھا, پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں, چلے میں ایک اور کیس سٹڈی بتاتا ہوں, ڈی سی ملتان کون تھا, بڑا شہر ہے. آج ڈی سی ملتان انہوں دے گھر دا پراؤنا ہے, پوچھو انہوں کون ہے وہ, آج پوچھیں وہی ڈی سی ملتان کہاں پہ لگا ہوا ہے, آج پوچھیں آج ڈی سی لاہور کہاں لگا ہوا ہے, ڈی سی فیصل آباد کہاں لگا ہوا ہے جو ہمارے زمانے میں تھا. تو اگر ہم نے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کیا لے کے ڈی سی لگائے ہوئے ہیں وہ؟ اگر ہم نے ان ڈی سیوں سے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کی لیا یا کی دیتا ہے؟ بکواس کرنے سے پہلے دماغ استعمال کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ کا کسی نے پٹا کھول دیا تو آپ نے منہ کھول لینا ہے. آپ کا پٹا کھل گیا پر منہ تو بند رکھیں. آپ کے پٹے کی لیش کس کے ہاتھ میں ہی ہمیں پتا ہے. اور یہ وقت جو ہے نا, جیسے سورج اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے, یہ وقت بدل جاتا ہے, وقت بڑی جلدی بدل جانا ہے. جتنا تواڈے پلے نا انیاں چانگرا مارو, کیونکہ بعد میں تواڈیاں سکیاں چانگرا نکلنیاں نے. میں دس رہا تمہیں, جدی تواڈے پھپھڑیاں جان ہے انیاں چانگرا مارو. میں واپس آتا ہوں, اگر ڈی سی ہم نے پیسے لے کے لگائے تھے تو آج وہ ڈی سی کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. تو اگر وہی ڈی سی سب لگے ہوئے ہیں تو پھر پروپیگنڈا کس چیز کا ہے؟ تواڈے پھپھی دے پتر نے تسی اس لیے لائے نے تے اسی انہاں کولوں پیسے لے کے لائے نے. اگر سارے افسران, آج کا سیکٹری خارجہ کون ہے بتا دیں. اچھا توشہ خانے پہ بڑا رولا ڈالتے ہیں. توشہ خانہ کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ سیکٹری کیبنٹ کے. تو آج کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ اگر عمران خان نے غلط کیا تو سیکٹری کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا. تو آج آپ کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ وہی سیکٹری کیبنٹ ہے, کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اس لیے وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے. غلط کیا ہوتا تو آپ اس کو جیل میں ڈالتے. اگر اس نے غلط نہیں کیا تو پھر عمران خان نے کیسے غلط کر لیا؟ کہتا ہے توشہ خانہ وزیر اعظم کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. وہ جڑے بجلی گھراں دے وچوں پیسے تسی کھادے سن ساریاں نے, وہ آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں تھے. 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ لوگ 20 ارب ڈالر میں سے کھا گئے تھے, جس کی وجہ سے آج مہنگی بجلی بن رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں, اتنے بے شرم ہیں آپ, کہ بجلی اتنی مہنگی بن رہی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم بجلی بند رکھتے ہیں. نہ آپ سے بجلی دی جا رہی ہے, نہ آپ سے گیس دی جا رہی ہے, نہ آپ سے گورننس ہو رہی ہے, نہ آپ سے ڈالر رک رہا ہے, نہ آپ کو, آپ کل کہتے تھے آئی ایم ایف جو ہے ان کا عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, عمران خان اور وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. عمران خان اور آئی ایم ایف ملا ہوا ہے,
اور اب کہہ رہے ہیں IMF عمران خان کی بات نہیں مانتا, وہ ان پہ یقین نہیں کرتا, ہم پہ یقین کرتا ہے. اگر آپ لوگوں پہ یقین کرتا ہوتا تو آپ کے پلے کچھ ڈل بھی جاتا. ایک طرف وہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا, آج وہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایک طرف IMF کے پاس جانا بہت بڑی سازش تھی, آپ کو پیسے مل جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے. سو اس لیے آپ عوام کو یہ مت سمجھیے کہ عوام بدھو ہے یا عوام کو پتہ نہیں. اب میں اگلی بات پہ آتا ہوں. یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد آ گئے ہیں. کچھ چیزیں ابھی اور آنے کی ویٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے لائیں گے کہ نیا ٹویٹ کروانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, ری ٹویٹ کرانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرنے کے. تو میں دوبارہ فہد حسین آپ کو بتا رہا ہوں, فہد حسین آپ ایک گیدڑ ہیں, آپ نے آزاد صحافیوں کو بدنام کیا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے کالم لکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور آزاد صحافی بنتے تھے. یہ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ان سب کی توہین ہے. آپ کا چہرہ ہے یلو جرنلزم. آپ پیچھے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اسٹریٹجک سیل پہ, اور جن جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں, ہمارے علم میں ہے. ہماری گورنمنٹ آنے دو پتر جے استری نہ پھیری تے پھر دسی. استری پھیرنے کا مطلب کوئی ریاستی مشینری کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہے. آپ کا قانونی طریقے سے احتساب کریں گے, آپ کو قانون کے نیچے لگائیں گے, آپ کے سارے بل نکال دیں گے. سو اگلی بات میں آپ کو کر دوں, پنجاب کے میں نے آفیسرز کی بات بھی کر دی. میں نے آپ کو موبائل فونز کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ پاکستان نے پورنوگرافی کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, صرف وہی ڈیٹا ایشو کر دینا ان کے لیڈران کے فونوں سے جو نکلا ہے, تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی پورنوگرافی کی ویب سائٹس دیکھنے کی. یہ جو بڑے فنکار بیٹھے باتیں کر رہے تھے, ہم نے آپ کا اندر اور باہر دونوں دیکھا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے بدصورت ہیں اور اندر سے کتنے بدصورت ہیں, دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے کمزور ہیں اور اندر سے کتنے کمزور ہیں, دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں اور اندر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں, ہمیں سب پتا ہے. وہاں تک نہ جائیں جہاں پر آپ کی سکن جلے, وہاں تک باتیں کریں جہاں تک آپ کی کرنی بنتی ہیں. آخری بات میں آپ سے کروں گا, غداری کے اوپر کل ایک ٹیپ لے کے آئے, آپ کے سامنے رکھی گئی. ٹیپ کا ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے جواب نہیں دیا. آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا نے وہ ٹیپ ادھیڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. پکڑائی یا نہیں پکڑائی؟ ہر بندے کی ایک پروننسیشن ہوتی ہے, الفاظ ہوتے ہیں وہ کیسے بولتا ہے. آواز تو آپ سافٹ ویئر سے میچ کر لیں گے, الفاظ کے لیے آپ کو عقل چاہیے. وہ کسی بے وقوف نے اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, ایک ہی لفظ کی ادائیگی دو ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ ہے. آپ صحافی ہیں, آپ سارا دن یہ والا کام کرتے ہیں, آپ کو بڑی اچھی, آپ لکھا ہوا بھی پہچان لیتے ہیں یہ کس نے لکھا ہوا ہے. یہ آپ کا کام ہے تو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ ایک نئی جو آڈیو ٹیپ چھوڑی گئی یہاں پر لوگوں کے گھروں کی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے, یہ ایک انتہائی دوبارہ گھٹیا بات ہے. لیکن یہ جو عطا تارڑ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں سیاسی, ان سے اور آپ توقع کیا کرتے ہیں؟ ان کی نحوست ہی ایسی ہے, ان کی شکلیں ہی ایسی ہیں, ان کا کاروبار ہی ایسا ہے, اور یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے. دوبارہ دوسری اسی بات پر میں واپس آتا ہوں. ایک بات کی, وہ جی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس پکڑ لیا ہم نے. اوپن اینڈ شٹ کیس کیا ہے کہ 10 ایکڑ کا پلاٹ جو فٹمک ہے فیصل آباد میں, وہ 80 کروڑ کا ہے اور وہ 8 کروڑ میں بیچ دیا گیا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ ابھی جائیے, ابھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ابھی اس وقت جائیے. فی ایکڑ 75 سے 85 لاکھ اس کی قیمت ہے آج. اور ان کی حکومت میں جو الاٹ ہوئے ہیں اس کا بھی ڈیٹا نکال لیجئے. اور وہ ابھی بھی وہاں بہت ساری زمین پڑی ہے جو اگلے دنوں میں الاٹ ہونی, وہ بھی نکال لیجئے. وہ 75 سے 85 لاکھ روپیہ فی ایکڑ اس کی قیمت ہے. اس پر اس نے الاٹ ہونا ہے, موٹر وے پہ ہے, شہر سے بہت باہر, اس پر اس نے الاٹ ہونا ہے, تو اس کی 8 کروڑ کی قیمت بنتی ہے. 60 کہہ رہا ہے, یہ آج 20 کروڑ دے, میں وہ پلاٹ اس کو دیتا ہوں. لائیے, یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو میں کہتا ہوں یہ 20 کروڑ روپے کا چیک لے آئے, آج ہی پلاٹ اس کو دلوا دیتے ہیں ان سے منت کر کے جن کا ہے. اور فیصل آباد میں 20 اور پلاٹ ہیں, میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہ 10 ایکڑ کے پلاٹ کا 20 سے 25 کروڑ روپیہ دیں, میں انہیں دلواتا ہوں وہاں پہ پلاٹ جتنے چاہیے. اس کی قیمت ہی 85 سے 75 لاکھ روپیہ فی ایکڑ ہے, اور ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ فیصل آباد میں کسی سے, چیمبر کے لوگوں سے انٹرویو کر لیں, کسی سے انٹرویو کر لیں, سب کو پتا ہے اس کی قیمت کیا ہے. اور یہ اس نے اوپن اینڈ شٹ کیس اس نے پکڑا ہے. سو اس لیے
غلاظت کریں وہ آپ نے کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے. آپ کو منہ کی بواسیر ہے، ہمیں پتہ ہے آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں. آپ نہیں رک سکتے، آپ کی تربیت یہ ہے، آپ نے بار بار دکھایا آپ کی تربیت کیا ہے. آپ آئندہ بھی کریں گے، لیکن اتنی کریں جتنی پاکستان کی عوام جو ہے اس کو برداشت کر جائے. آگے آپ کے سامنے یہ بہترین جرنلزم رکھنے لگا ہوں. میں جب میری سینئر مینجمنٹ کے ساتھ بات ہوتی تھی جیو ٹی وی کی ہماری حکومت کے دوران، تو مجھے ایک بات کہتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے اور اس کے گواہ ہیں، ارشاد بھٹی اس کے گواہ ہیں. اور مجھے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا بہترین میڈیا ہیں، ہم کبھی ذاتی سکینڈل نہیں کرتے، ہم خبریں کرتے ہیں. ہم کبھی بھی لوگوں کی، عورتوں کی، بیڈ روم کی عزتیں نہیں اچھالتے. یہ مجھے ان کے مالکان، یہ مجھے ان کی سینئر مینجمنٹ کہتی تھی. معاف کیجیے گا. اور اس کے گواہ میں نے دوبارہ کہا، ارشاد بھٹی اس کے گواہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہا تھا جیو ٹی وی پچھلے 3-4 مہینے سے کیا کر رہا ہے اور اس سے پہلے بھی کیا کرتا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ہی کام ہے لوگوں کی عورتوں کی عزتیں اچھالنا. یار کچھ خیال کرو، کچھ خیال کرو، اپنے آباء و اجداد کی عزت کا کچھ خیال کرو. آپ کے پاس یہی صحافت رہ گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کے گھر کی، آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے. کتنا کچھ ہے یار، کتنا کچھ ہے سیاست میں بات کرنے کا. یہ ان کا اخبار ہے جی، یہ مین پیج ہے اس اخبار کی، 2 نمبری چیک کریں. یہ مریم بی بی کی جلسی ہے لاہور کے اندر، جو سب نے دیکھا اس میں کتنی پبلک تھی. کارنر میٹنگ تھی جو نون نے اسے خود کارنر میٹنگ کہا تھا. یہ اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اسلام آباد کا ایڈیشن ہے، یہ میں لاہور کا ایڈیشن نہیں کہہ رہا، یہ اسلام آباد کا ایڈیشن ہے. اور کل یہاں پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ. وہ کہیں موجود نہیں ہے فرنٹ پیج کے اوپر اس کی تصویر. جب اس طرح کی 2 نمبر صحافت ہوگی، جب یہ جرنلزم ہوگا، آپ کوئی پورنوگرافی کی ویب سائٹ کھول لیں، آپ کو اس طرح کی یلو جرنلزم کرنا شروع کریں. بلکہ آپ ایسا کریں، میرا مشورہ یہ ہے، لوگوں کی ننگی ویڈیوز اپنے چینل پہ چلایا کریں. اب آپ کا دھندا اور کام وہ رہ گیا ہے، وہ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سکون آئے. آپ ابھی تو ہمارے جسموں کے اوپر کپڑے ہیں، اتار دیں. یہ بھی کچھ نہ کچھ گناہ گار تو ہم بھی ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی گناہ تو کرتے ہوں گے، ہماری بھی گناہ شہباز گل کے بھی ہوں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ بھی نکالیں. اب آپ ہمارے کپڑے، انڈر ویئر، بنیانے اتار دیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کا کہ آپ کا شوق کیا ہے دیکھنے اور دکھانے کا. تو آپ اپنا شوق پورا کریں. تو یہ جو آپ شروع کرتے ہیں نا ویڈیوز اور آڈیوز، اور لوگوں کے گھر کی عورتوں پہ کرتے ہیں، تو آپ کے گھر کے اندر بھی عورتیں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بھی فیملیاں ہیں، آپ کے بھی قصے ہوں گے. نوح علیہ السلام کے پوتے آپ بھی نہیں ہیں، آپ کے بھی قصے ہوں گے، آپ بھی گناہ گار انسان ہیں. کوئی شرم کریں، صحافت کریں، بغیرتی نہ کریں. میرا آپ سے یہ آپ سے میرا ریکویسٹ ہے، جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ جس دھندے میں آپ پڑے ہوئے ہیں، اب آپ ہمیں وہاں تک لے آئے ہیں کہ جو بات آپ کریں گے اس کی دگنی آواز میں آپ کو جواب ہوگا. لیکن میں دوبارہ بتا دوں، ہم آپ کی عورتوں کا احترام کرتے ہیں. عمران خان کی یہی تلقین ہے، ہر صورت آپ کی عورتوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں گے. ہم آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے. لیکن اگر آپ نے دوبارہ خاتون اول کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی تو میں اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کو اسی زبان میں جواب آئے گا. بہت ہو گیا آپ کے خلاف. فرا بی بی کے بارے میں کچھ ہے، خاتون اول کے بارے میں کچھ، عدالتیں کھلی ہیں آپ کے نیچے، کریں جا کر. آپ نے جمائمہ کے اوپر بھی جعلی کیس کیا تھا. آپ نے لوگوں کی آپ نے تو اپنے گھر کی عورتیں، عائشہ احد کو چھوڑا تھا آپ نے، عائشہ احد کی جوان بیٹی کو چھوڑا تھا آپ نے ان کو تھانے میں جوتے مروائے تھے، وہ خود کہتی ہیں. اور سپریم کورٹ میں جا کے حمزہ مان گیا تھا میری بیوی ہے. سپریم کورٹ میں اس کی بیوی تھی، چیف جسٹس کے سامنے، وہاں پر جا کے مان گیا کہ میری بیوی ہے. اور اسی بیوی کو تھانوں میں تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے دوسروں کی کیا کرنی ہے. لیکن یہ معاشرہ اتنا نہیں گرا کہ آپ کی غلاظت کو بائے کرے. تو میں واپس ریورس پہلے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ آج جس قسم کی انہوں نے ہمارے اداروں کی اسپوکس پرسن بننے کی کوشش کی ہے، انہوں نے جنرل افتخار بابر کی توہین کی ہے، انہوں نے پاکستانی فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ملک کے آرمی چیف کو کنٹراورشل کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں آرمڈ فورسز کو انہیں ایک پیغام دینا چاہیے کہ تسی ایڈے لائق نہیں، تسی اپنا گاندھی تولو تے بڑا ہے. اپنی بات ہم خود کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی آتی ہے.
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਏਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਗ ਨੇ उतने दाग तो मेरा ख्याल ही शायद किसी के कपड़ों पे भी हों, तो पहले अपने दाग धो लें फिर दूसरों की बात कर लें। शुक्रिया।